अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। हुकूमत ने फैसला किया है कि नैब इख्तियारात को महदूद करने के लिए एक आला सतह का कमीशन बना दिया जाए जिसकी सरबराही कोई भी रिटायर्ड जज कर सकेगा। जबकि दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को याद दिलवाया है कि धरने के दौरान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बचाने में उनकी मदद की थी। इस समेत बहुत सी अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पर भी, लेकिन हुकूमत ने अब फैसला किया है कि नैब के इख्तियारात को महदूद करने के लिए एक आला सतह का कमीशन बना दिया जाए, तो नैब के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे? नहीं जी, नैब के इख्तियारात जो है ना वो बिल्कुल भी महदूद नहीं हो सकेंगे। और ये मियाँ साहब ने एक मेरा ख्याल से उनकी हुकूमत ने एक बहुत गलत फैसला किया है। ये जो उन्होंने नैब के बारे में स्टेटमेंट दी है कल, ये एक तरह से आप समझें कि पूरे ऑपरेशन ज़रब अज़्ब को एक कारी ज़रब लगाई है उन्होंने उनके स्टेटमेंट ने, क्योंकि आज बेशुमार मुजरिम और मुल्जिम और फ्रॉडिये और जो नैब के केसेस भुगत रहे हैं और जो एंटी करप्शन के केसेस भुगत रहे हैं, उनके जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि हम वजीर आजम के इस स्टेट को अपने जो हमारे मौकल हैं उनके दिफा के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वजीर आजम ने कह दिया कि जी नैब जो है वो तो अपने हदूद से तजावुज करी। खास तौर पे डॉक्टर आसिम हुसैन को क्लीन चिट दे दी। जरदारी साहब कल अमेरिका से दुबई पहुंच रहे हैं और फरियाल तालपुर साहिबा जो कि उम्रे पे थी वो भी गालिबन अगले चंद घंटों में दुबई पहुंच जाएंगी। और फिर दुबई में वहां उनसे मुलाकात के लिए कुछ हुकूमती शख्सियात भी तशरीफ ले जा रही हैं और कुछ ले जा चुकी हैं खामोशी से, और वो वहां पे जरदारी साहब से उनकी मुलाकात मुतवक्को है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने ऑपरेशन ज़रब अज़्ब, देखें वो जो बात मियां नवाज शरीफ साहब ने की है ना कि सरकारी इदारों में घुस जाते हैं, ठीक है, इधर उधर चले जाते हैं, अब तो वो बात सामने खुल के आ गई सामने। यानी अभी तक क्या साराइयां थी, अभी तक तज़िये थे, अभी तक बातें कही जा रही थी, अभी तक इल्जामात थे, लेकिन कोई वाज़ेह तौर पे सबूत नहीं था इस बात का कि मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, ठीक है, ये कोई इल्जाम नहीं है, ये मैं वो एक एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि एक बात वाज़ेह नहीं हो पा रही थी कि क्या वो एक साथ हैं या हुकूमत और अपोजिशन और बहुत सारी जमातें जो हैं ये छुपन छुपाई खेल रही हैं कि तुम इधर आ जाओ, तुम चोर बन जाओ, मैं पुलिस वाला बन जाता हूं, मैं पुलिस वाला बन जाता हूं, तुम चोर बन जाओ, फिर एक खेल खेल दो। बच्चे नहीं खेलते छुपन छुपाई, वो चोर छुपाई का खेल जो होता है। तो वो अब बात खुल के सामने आ गई पहली मर्तबा कि जो जरदारी साहब ने बात की थी कि जरदारी साहब की वो तकरीर याद करें ईंटों से ईंटों वाली, जरदारी साहब ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे छापा पड़ा मंजूर कादिर काका के लिए, काका भाग गया, काका के वारंट निकले हुए हैं और उसके बाद जरदारी साहब भी चले गए वो तकरीर करके। लेकिन उस तकरीर में क्या बात जरदारी साहब ने की थी कि ये तुम्हारी हदूद नहीं है। अच्छा, छापा रेंजर्स ने मारा था, लेकिन जरदारी साहब ने जो है वो उसके ऊपर पूरी की पूरी फौज को और जनरल्स को और 3 साल का टेन्योर सबको बीच में उन्होंने खींच लिया। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो बेटी को और सुनाओ बहू को। तो मियां साहब एक्चुअली ये कुछ बातों में मियां साहब नाराज हैं, जो मैं कई दिन से कह रहा हूँ ना, मियां साहब का ये तर्ज नहीं है। यानी मियां साहब का यानी आप ये देखें ना कि 1999 में 12 अक्टूबर से पहले किस कदर कशीदगी उनकी हो चुकी थी जनरल मुशर्रफ से, किस कदर कशीदगी थी, लेकिन उस कशीदगी के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने अपने आप को बड़ा ठंडा रखा। मतलब मियां नवाज शरीफ खाना खाते रहे मुशर्रफ साहब के साथ, मुशर्रफ साहब को चेयरमैन ज्वाइंट भी बना दिया, चेयरमैन ज्वाइंट का ओहदा भी दे दिया, आर्मी चीफ भी थे वो, चेयरमैन ज्वाइंट भी बना दिया। और उसके बाद उसे कहा कि वो श्रीलंका जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेमिनार हो रहा है, आप अटेंड करें, जाके आपका जाना बड़ा जरूरी है। मुशर्रफ साहब ने कहा अच्छा, मुशर्रफ साहब उधर गए, पीछे से इधर उनका नोटिफिकेशन हुआ या होने की कोशिश हुई और यहाँ पे 12 अक्टूबर हो गया। और मैं आपको एक बात इससे और आपको बताता चलूं कि ये 12 अक्टूबर 1999 से चंद रोज पहले जब अनाउंस किया नवाज शरीफ साहब ने कि मुशर्रफ साहब को दोनों ओहदे दिए जा रहे हैं, चेयरमैन ज्वाइंट भी होंगे और वो आर्मी चीफ भी होंगे जनरल मुशर्रफ, तो उस वक्त के जो नेवल चीफ थे उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया।
نیول چیف نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو خبریں آئیں اور جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ غالباً نیول چیف نے کہا کہ یہ چیئرمین جوائنٹ کا عہدہ کیوں دیا گیا ہے, یہ تو اصل میں نیوی کو مجھے ایز اے نیول چیف بنانا تھا چیئرمین جوائنٹ. تاریخ کے صفحات جب ہم پلٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو چیئرمین جوائنٹ بننے کے خواہش مند صاحب تھے جو نیول چیف تھے, وہ بعد میں نیب کے چیئرمین بنتے ہیں فصیح بخاری. فصیح بخاری, ایڈمرل فصیح بخاری وہ نیول چیف تھے جنہوں نے یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں استعفیٰ دے دیا تھا اس بات پہ کہ مشرف صاحب کو کیوں چیئرمین جوائنٹ بنایا گیا. اب دیکھیں تاریخ کس طرح, اور وہ نیول چیف جو ہیں ریٹائرڈ یا ظاہر ریٹائر ہی ہو گئے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. وہ نیول چیف بعد میں زرداری صاحب ان کو پک کرتے ہیں ایز اے نیب چیئرمین, اور اس کے بعد یہ وہی دور ہے جب کامران فیصل کا قتل ہوتا ہے ایک نیب کے آفیسر کا, اور یہ وہی دور ہے جب بہت سے معاملات تنازع کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سے ڈیول نیشنلٹی والے جعلی ڈگری ہولڈرز ان کو کلین چٹ دی جاتی ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ حرکت میں آتی ہے, نیب چیئرمین فارغ ہوتے ہیں, اور میجر ریٹائرڈ, میں زور دے کے بات کہہ رہا ہوں, میجر ریٹائرڈ قمر زمان چودھری نیب کے چیئرمین مقرر ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ وہ ریٹائرڈ میجر ہیں فوج سے, مطلب سابقہ فوجی ہیں جو ہمارے موجودہ چیئرمین نیب ہیں. تو اور فصیح بخاری صاحب جو ہیں, میں مختصر سی بات کر کے پھر میں دوبارہ آتا ہوں. فصیح بخاری صاحب کو کیوں پک کیا, اس وقت پیپلز پارٹی نے کیوں پک کیا؟ فصیح بخاری صاحب ظاہر ہے کہ کلیریفائی کرنا چاہیں کبھی بھی آ کے کر سکتے ہیں, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایگوسٹا سب میرینز لی گئی تھیں فرانس سے, اس کی جو ڈیل ہو رہی تھی اور جو انسپیکشن کی ٹیم تھی اس میں فصیح بخاری صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور وہ جو سودا ہوا تھا جو آج تک کک بیکس اور وہ سارا ایک بہت بڑا کیس بنا ہوا ہے ایگوسٹا سب میرینز کا, اس میں فصیح بخاری صاحب نے کلین چٹ دی تھی ایز اے نیول انسپیکشن ٹیم, اور بعد میں پھر ان کو نیب کا چیئرمین بنا دیا گیا. بہرحال اچھا, اب آ جائیں موجودہ صورتحال پہ. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو غصہ ہے, ان کو غصہ کئی باتوں پہ ہے. ان کو غصہ اس بات پہ ہے کہ ایک تو آرمی چیف نے اعلان کر دیا, کھل کے بات کرتے ہیں, آرمی چیف نے اعلان کر دیا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا نومبر میں. یہاں پر پورے اسلام آباد کیا پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اور یہاں سفارت خانوں میں اور جہاں پر انٹریکشن یہ ہوتا رہا کئی دن تک, تو یہ بات ہوتی رہی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طرف سے آفر گئی ہے ایکسٹینشن لے لیں, اور وہ اسپیکولیشنز کے دوران آرمی چیف کی طرف سے اعلان آ گیا واضح طور پہ 1 سال پہلے, تقریباً جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے, 1 سال پہلے 11 مہینے پہلے کہ میں اپنے مقررہ وقت پہ ریٹائر ہو جاؤں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو یہ سیاسی کھچ سے الگ کر لیا کہ مجھے متنازع نہ بنایا جائے. اور وہ ہوتے ہی اگر آپ ان دنوں کو دیکھیں تو وہ انہوں نے جیسے ہی اعلان کیا تو اس کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز کم نہیں ہوتی. یعنی ایک ہوتا نہیں کہ ریٹائر ہو رہا ہے آدمی کہہ رہا ہے ہمیں گھر جانا ہے 10 مہینے بعد آرام سے, نہیں, وہ ایکٹیویٹی تیز ہوتی ہیں. چاہے وہ 4 صدہ کا واقعہ ہو, چاہے وہ کراچی میں ہونے والا ایک اجلاس ہو جس میں سیویلینز باہر رکھے گئے کیونکہ سیویلینز نام لیک کر رہے تھے. جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا کراچی میں, ایک اجلاس جس کی میں نے کہانی کل بھی سنائی تھی, اس سے پہلے جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے تھے تو وزیر اعلیٰ کو اور وزیروں کو, سندھ کے وزیروں کو بتایا جاتا تھا, بیوروکریٹس کو, کہ جی یہ ہمیں افراد مطلوب ہیں. ایسے لسٹیں دی گئیں 11-12 آدمیوں کے نام بتائے, اور وہ اجلاس کے اندر ہی ان کو ٹک 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 SMS ہو جاتا تھا بیچ میں کہ او تمہارا نام آ گیا بھاگو, اور وہ اتنی دیر میں بندہ ایئرپورٹ سے اس کو VVI پروٹوکول دیکھ کے یا وہ نکل جاتا تھا کراچی سے, یا وہ تھا اسلام آباد سے, یا وہ لاہور سے نکل جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے پھر وہ انٹیلیجنس شیئرنگ بند ہو گئی اور خود چھاپے مارنا شروع کر دیے رینجرز نے اور مختلف اداروں نے, کیونکہ وہ ان کو بقا دیا جاتا تھا. منظور کاکا آپ کے سامنے, وہ ثاقب سومرو آپ کے سامنے, نثار مورئی, یہ سارے وہی کریکٹرز ہیں جو جن کے جو ڈاکٹر صاحب آرمی چیف نے بھی تو دورہ کیا ہے, آرمی چیف نے 10 کور کا دورہ کیا, وہ اس میں آتا ہوں. اور میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو اچھا اس کے بعد میاں صاحب کا ایک وہ غصہ, پھر دوسرا یہ 4 صدہ کا واقعہ ہوا. دیکھیں نا, میاں صاحب غلط جگہ غصہ اتار رہے ہیں. یعنی میاں صاحب نے ایک طرح سے غلط جگہ پہ غصہ اتارا کہ میں نہیں جا رہا 4 صدہ. یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے, آپ کو جانا تھا, آپ کو جانا چاہیے تھا. آپ ڈیووس میں رہتے, آپ اس کے بعد چلیں, دورہ چھوٹا آپ نے نہیں کیا, وہاں پہ آپ کی ملاقاتیں تھیں عام, لیکن آپ کر دیتے دورہ. اور پھر لندن آنے کی تو مطلب میاں صاحب ایک ضد پہ آ گئے. مطلب میاں صاحب ہوتا ہے نا کہ جتنا میں میاں صاحب کو ریڈ کر پا رہا ہوں, میاں صاحب ایک ضد پہ آ گئے کہ نہیں میں نہیں کروں گا. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں واپس آؤ, میں نہیں آؤں گا. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں 4 صدہ جاؤ, میں نہیں جاؤں گا 4 صدہ. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں
کہ پی آئی کے لوگوں سے بات چیت کی جائے, بحران ختم کیا جائے, میں نہیں کروں گا بات چیت. مطلب میاں صاحب اب وہ والا ہوتا ہے نا, غصے والا فیز آ جاتا ہے کہ میں نہیں کروں گا, جو مرضی کر لو. مطلب ہے کہ ایل این جی کے اوپر شور مچایا ہوا پوری دنیا نے. آج آپ کو پتا ہے اوگرا نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, آج اوگرا کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ یہ جو گیس آئی ہے یہ مہنگی آئی ہے. اوگرا کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے آج, جو میں اتنے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ قطر کی ڈیل کے اندر گڑبڑ ہے. اب آج اوگرا نے کہہ دیا. تو یہ جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں اس سے میاں صاحب غصے میں آ رہے ہیں, جو میاں صاحب کو غصے میں نہیں آنا چاہیے. پہلے میاں صاحب نے غصہ اتارا پی آئی کے ملازمین کو, جیل میں پھینک دو سب کو اٹھا کے, جو ہڑتال کرے سب جیل جائیں, ان کو نوٹس ملنا شروع ہو گئے. پھر میاں صاحب نے جو ہے وہ نیب پہ غصہ اتار دیا. نیب پہ غصے اس کی وجوہات, کیونکہ یہ دیکھیں جو آج بات چل رہی ہے نا کہ نیب کے چیئرمین ملنا چاہتے تھے, نیب کے چیئرمین نہیں ملنا چاہتے تھے. نیب کے چیئرمین سے استعفیٰ لینے کی بات ہو رہی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ نیب کے چیئرمین کو بلا کے خاموشی سے ان سے کہا جائے کہ آپ یہ اپنا استعفیٰ رکھ دیں اور اس کے ساتھ ہی آپ جان چھوڑیں اور عزت کے ساتھ ہی اپنے, یعنی یہ جو آپ کا تھوڑا سا ٹینیور رہ گیا ہے, جتنا بھی آپ کا ٹینیور آئینی رہتا ہے, اس کو باقی کو آپ آرام سے گزاریں اور آپ اپنے گھر چلے جائیں, بہتر ہے. ورنہ آپ کے خلاف بھی ہمارے پاس بڑا مواد ہے جو ہم خبریں لیک کریں گے اور کچھ میڈیا کے لوگوں کو دیں گے, کچھ جن کو پے رول پہ رکھا ہوا ہے اپنے ان کو دیں گے, اور وہ پھر آپ کے خلاف ایسی تیسی آپ کی پھیریں گے. لیکن اس کا اثر, نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ قمر زمان چودھری صاحب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس مرحلے پہ, ایک تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو لوگ آئیں گے, کوئی تو نیب کا چیئرمین بنے گا نا, قائم مقام بنے گا, یہ بنے گا, وہ بنے گا, سارا سلسلہ, وہ اس کے بعد نیب کا کام رکے گا نہیں. نیب کا کام نہیں رکے گا, نہ ایف آئی اے کا رکے گا. ایف آئی اے پہ بھی ناراضگی ظاہر کی ہے زرداری صاحب نے. اچھا, تو اس میں اب نیب کام کر رہی ہے, میاں صاحب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ نیب یہ خود نہیں کر رہی, یہ نیب میں یہ کہاں سے تڑیاں لگانے والی طاقت آ گئی, نیب کے پیچھے کوئی اور ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, کون ہے وہ, لیکن میاں صاحب کو نظر نہیں آ رہا, سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تو بندہ, یہ تو یار ہمارا بندہ تھا, یعنی یہ ہمارے بندے والا ہوتا ہے نا کنسیپٹ, یا یہ نہیں ہوتا کہ آنےسٹ آدمی ہے, یا یہ نہیں ہوتا کہ آنےسٹ سیکٹری ہے, یہ کوئی ایماندار نہیں, یہ میرا بندہ ہے, تمہارا بندہ ہے. پولیس والا کس کا ہے, یہ میرا ہے, یہ تمہارا ہے. مطلب یہ اس طرح سے, اور یہ ہر سطح پہ ایسے ہوتا ہے پاکستان میں. حکمران یہ نہیں کہتے آنےسٹ آدمی کو لگاؤ, اپنا بندہ ہے اس کو لگاؤ. اچھا, بہرحال اب قمر زمان چودھری صاحب جو ہیں ان کی طرف سے گرفتاری کی درخواست کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے ریفرنس, یہ تو پرانی بات ہوگی نا کہ ریفرنس بھیجنے, تیار کرنے. کہا یہ گیا ہے کہ جی آپ ہمیں گرفتاری کی اجازت دیں, کیونکہ جب تک یہ وزراء اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں, یا بیوروکریٹس بیٹھے ہیں, یا وہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز بیٹھے ہیں جو آپ کو آ کے چغلیاں روز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پریشر ڈلواتے ہیں نیب پہ, تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کو گرفتار کریں. جو میں نے کل بات کی تھی نا کہ بہت سے لوگ اپنی ضمانتیں تیار کر رکھے ہیں, نیب ان کی گرفتاری کے اوپر آ رہی ہے. دیکھیں, اور یہ جتنی دیر میں یہ لائیں گے نا اپنا, یہ سینٹ میں لا رہے ہیں آرڈیننس, جو میں نے کل کہا تھا سینٹ میں لائیں گے, قومی اسمبلی میں لائیں گے, ساری پارٹیاں شور مچاتی رہیں گی ادھر ادھر دائیں بائیں, لیکن الٹیمیٹلی سب اس کو پاس کروا دیں گے, احتجاج وغیرہ کر کے ٹی وی پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے. کلین چٹ دی ہے آج 2 روز پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بات کر کے کلین چٹ دے دی ہے ڈاکٹر عاصم حسین کو. یعنی پورا ڈاکٹر عاصم حسین کا جو نیب کا کیس تھا, یعنی جو معاشی دہشت گردی تھی, یعنی چھاپا کیوں پڑا تھا, چھاپا اس لیے پڑا تھا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں, چھاپا اس لیے پڑا تھا اور جگہوں پہ, اور چھاپے اس لیے اور پنجاب میں پڑنے تھے. آپ کو پتا ہے پنجاب میں پچھلے 72 گھنٹوں میں یا 2-3 روز پہلے ایک گاڑی پکڑی گئی, اور اس گاڑی میں راکٹ لانچرز تھے. اب یہ خبر سنیں آپ, راکٹ لانچرز تھے اس گاڑی میں, اور وہ گاڑی ایک کالعدم جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کے پاس وہ اسلحہ تھا. گاڑی پکڑ لی, اور پکڑنے کے بعد پنجاب حکومت کی ایک شخصیت کا فون آتا ہے پولیس والوں کو, جو پولیس کے وہاں پہ ذمہ دار آنے, کہ اس گاڑی کو ذرا چھوڑ دیں آپ. تو بات یہ ہے. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے صرف ایک بات, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نوٹیفیکیشن نہیں کروں گا رینجرز کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تو پھر اس کے بعد کیا سچویشن, وہ کہہ رہے ہیں میں بھی رینجرز کا نوٹیفیکیشن نہیں کروں گا. ذرا وہ بھی سوچنے میں جزبز ہو رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہرحال میاں نواز شریف صاحب سے پرمیشن لینی ہے رینجرز کو پنجاب میں اجازت دینے کے لیے. کور کمانڈر لاہور ان سے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, لیکن وہ نوٹیفیکیشن ٹھیک ایک بریک کے بعد ہو رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے بڑے میاں صاحب کیا کرتے ہیں, اور ان کی جو ملاقات نیب کے چیئرمین سے جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ناظرین, ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ناظرین, ڈاکٹر صاحب زرداری صاحب بھی تو حکومت کو یاد کروا رہے ہیں, احسان یاد کروا رہے ہیں اپنے, کہ دھرنے کے دنوں میں ہم نے حکومت بچانے میں مدد کی ہے. نہیں جی, حکومت بچانے میں مدد نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی نے.
یہ دھرنا جو ہے، یہ جو ایپیکس کمیٹیوں کی میں نے آپ کو رودات سنائی تھی کل، دھرنا اس سے پہلے ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ دھرنا تو یہ جو آرمی پبلک اسکول پہ کا جو سانحہ تھا، اس سے پہلے دھرنا ہوا تھا نا، دھرنا تو ختم ہوا تھا جا کے. تو دھرنا تو 2014 کا دھرنا ہے. 2014 میں یہ صورتحال تھی کہ جب دھرنا یہاں پہ ہوا اسلام آباد میں طاہر القادری صاحب کا اور عمران خان کا، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ذہن میں یہ تھا کہ اس دھرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر ہے پیچھے تو وہ عمران خان اور طاہر القادری صاحب کی خدمات کیوں حاصل کر رہی ہے میاں نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے، وہ ہم سے کیوں نہیں بات کر رہی. ٹھیک ہے، ہم سے بات کریں تو ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا اس دوران ملے جلے بیانات آتے تھے، بہت ملے جلے قسم کے بیانات آ رہے تھے پیپلز پارٹی کی قیادت کے. پیپلز پارٹی کی قیادت لاہور آ گئی تھی. میں بالکل اگر آپ کو یاد دلاؤں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت لاہور آ کے بیٹھ گئی تھی، اور زرداری صاحب کا ایک تاریخی جملہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگلا الیکشن ہماری مرضی سے ہوگا. اگلے الیکشن کی تاریخ ہم دیں گے. 2014 کا ان کا ایک جملہ آن ریکارڈ ہے. یعنی ان کا یہ میسج آ رہا تھا کہ جو دھرنا ہے، آپ جو دھرنے اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اگر آپ اس کے پیچھے ہیں تو ہمیں کہیں، ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے. اعتزاز احسن صاحب کا تاریخی خطاب جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چودھری نثار کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھورتے ہو، اور اگر میں یہاں سے نکل جاؤں تو پوری کی پوری یہ اسمبلی جو ہے فارغ ہو جائے گی. اور چودھری نثار خاموش بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ، تو وہ اسمبلی فارغ نہیں ہوتی. اس کے نتیجے چودھری نثار ریئیکٹ کرتے تو 1 منٹ میں اسمبلی گر جاتی. اور اس کے بعد تو پاکستان پیپلز پارٹی میسج دے رہی تھی اس وقت. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کے کم سے کم 4 جو اس میں سے 2 تو سابق وزراء ہیں، اہم وفاقی وزراء، اور 2 جو ہیں وہ وزراء نہیں لیکن اہم قائدین پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ تقریباً تیار تھے اس بات کے لیے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گرتی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آتا ہے، جیسے اس زمانے میں بات چل رہی تھی، یا کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے، تو وہ فوری طور پہ شیروانیاں لے کے یا سوٹ پہن کے جو بھی ہے، یا ساڑی پہن کے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی خاتون بھی ہو، تو وہ فوری طور پہ جا حلف اٹھائیں گے. اور وہ اس پورے معاملے میں اپنے آپ کو بڑا نیٹ اینڈ کلین رکھ کے دور رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ کسی طرح سے معاملہ آگے بڑھے. اور زرداری صاحب کی طرف سے پہلے ڈاکٹر عاصم حسین، جو کہ اس وقت مٹھا رام ہاسٹل میں یا کہیں ہاسپٹل میں یا کراچی میں کہیں پڑے ہوئے جیل میں، وہ ڈاکٹر عاصم حسین صدر بننا چاہ رہے تھے. یہ بات میں دوبارہ یہاں پہ دہرا رہا ہوں. ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی طرف سے یہ میسج گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو بھی، اور پھر ایک اہم مغربی سفیر سے، اہم ترین مغربی سفیر آپ سمجھ لیں، مغربی ملک کے سفیر، ان سے ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی ملاقات ہوئی تھی رات کے وقت. اور ڈاکٹر عاصم حسین صاحب نے کہا تھا کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ اپنے آپ کو پروپوز کر رہا ہوں. اور میاں صاحب کو اچھا وہ ایسے چل رہا تھا معاملہ کہ دونوں طرف میسج تھا پیپلز پارٹی کی قیادت، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور میاں صاحب کو بھی. میاں صاحب کو بھی میسج تھا کہ ممنون حسین کو کیا آپ ادھر ادھر سے کراچی سے لانا ہے تو عاصم حسین کو لیں، اور عاصم حسین کے لیے نون بھی سافٹ کارنر رکھتی ہے، باقی پارٹیاں بھی، ایم کیو ایم بھی، ادھر ادھر. تو عاصم حسین صدارتی امیدوار کے طور پہ اس مغربی سفیر سے ملے تھے. میں آن اتھارٹی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کو میں نے مبارکباد بھی دیتی تھی اس دن. میں نے عاصم حسین صاحب کو ذاتی طور پہ فون کر کے مبارکباد بھی دی تھی، اور عاصم حسین صاحب پریشان تھے کہ آپ کو کیسے پتا چلا. میں نے کہا جی مجھ سے یہ نہ پوچھیں کیسے پتا چلا، آپ ملے رات کو امریکی سفیر سے. چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں، امریکی سفیر ریچرڈ آسٹن سے ملاقات ہوئی تھی 12 اس وقت کے جو سفیر تھے. تو عاصم حسین صاحب صدارت کے امیدوار تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور یہ بارگین چل رہی تھی. ادھر یہ چل رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کو میسج آ رہا تھا کہ ہم حکومت گراتے ہیں، یعنی کہیں پر بھی کسی کا داؤ لگ جائے، ادھر لگ جائے ادھر لگ جائے. لیکن ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا کہ بھائی 1 منٹ کون، مطلب ہم تو اس پہ ہے ہی نہیں، دھرنے کے پیچھے نہیں، نام پتہ ہے کیا ہے، اور ہم تو کوئی بات ہی نہیں، مطلب ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے. بھائی دھرنا ورنا ہو رہا ہے، خود آپ جانے، سیاست جانے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت لاہور بیٹھی رہی. لاہور کے بعد اسلام آباد آ گئی، اور اسلام آباد آ گئی. اور یہ وہ دور ہے جب جس سے پہلے کراچی میں 2 عدد ایپیکس کمیٹیاں ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے، جس میں معاملات خراب ہوئے تھے. یہ میں نے آپ کو جو کل روزہ سنائی تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت اسلام آباد آ گئی. اسلام آباد آنے کے بعد
یہ کوشش ہوئی کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے. جی. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے اہم شخصیات سے ملاقات ہو جائے, پیپلز پارٹی کی قیادت کی. ان کی طرف سے میسج یہ آیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے, اور مطلب اس سچویشن میں ہم کیا ملیں گے, کیا بات کریں گے. اچھا, بیٹھی رہی قیادت یا اسلام آباد آپ کو یاد ہوگا بہت دن ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کچھ یہ ہو رہا ہے, کئی ہفتے تک وہ یہاں پر کیا موجود رہی. اور قیادت کی یہاں موجودگی کے دوران ہی کراچی میں الٹا چھاپا پڑ گیا. اور کراچی میں جو چھاپا پڑا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا, تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ زرداری صاحب نے پھر وہ اینٹوں سے اینٹیں بازیں گی. زرداری صاحب زچ ہو گئے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی, میں تو پورا اپنی طرف سے آفر کر رہا ہوں, تعاون دے رہا ہوں, مجھے بدلے میں یہ کہ NRO وغیرہ یہ سارے معاملات آگے چلتے رہیں, میرے ساتھ معاملات طے ہو جائیں جیسے پہلے ہوئے تھے, پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ہوئے تھے, تو اسی طرح سے معاملات طے ہو جائیں. تو یہ کیا مطلب ہو رہا ہے, چوری چکاری اور یہ قرضے ورضے اور یہ لیاری گینگ اور یہ سارا مسئلہ یہ کیوں خراب ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں یہاں پہ کہ زرداری صاحب کے موجودہ ڈی جی رینجرز کے ساتھ تو جو تعلقات ہیں, مجھے یہ بتا زرداری صاحب کے ان پرسن کیسے تعلقات ہیں, کیونکہ زرداری صاحب نے زیادہ وقت باہر گزارا ہے موجودہ ڈی جی رینجرز کی پریزنس میں, 1-2 ایپیکس کمیٹیوں میں غالباً ملاقات ہوئی ہے. لیکن جو پچھلے ڈی جی رینجرز رہے ہیں کراچی کے, جو کہ اب اتفاق سے ISI کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کے دور میں یہ سٹارٹ ہوا تھا لیاری آپریشن. جو لیاری آپریشن شروع ہوا تھا, جو کراچی آپریشن جو کہہ لیں آپ, یہ اس وقت جنرل رضوان اختر ڈی جی رینجرز تھے. اور اس وقت یہ تھا کہ روز ایک دباؤ آتا تھا سندھ حکومت کا اور بلاول ہاؤس کا کہ یہ آپ نے بندہ کیوں پکڑا ہے, یہ آپ نے 4 لوگ کیوں پکڑے ہیں. اور یہاں سے جنرل رضوان اختر صاحب جو اس وقت ڈی جی رینجرز تھے, وہ اپنے ساتھ ایک فائل یا ایک جو بھی کاغذات ہوتے تھے وہ لے جا کے سامنے رکھتے تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب, یہ زرداری صاحب اس وقت سابق صدر تھے لیکن ادھر سے پریزیڈنٹ صاحب ہی کہتے ہوں گے, اور کہتے تھے یہ اتنے قتل اس نے کیے ہیں, یہ اتنے ڈاکو جو ہے ڈکیتا ہے, یہ اس کو پکڑا ہے ہم نے, اتنے سروں سے فٹ بال کھیلی ہے اس نے, آگ لگائی ہے گھروں میں. تو آپ جن کو کہہ رہے ہیں چھوڑنے کا, وہ تو جرائم پیشہ لوگ ہیں, اور وہ تو یہ گینگسٹرز ہیں, یہ عزیر بلوچ اور ارشد پپو گروپ اور بابا لاڈلا اور فلانا. تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس میں تنگ آ کے یہ کہا اپنے رفقا سے کہ یہ رینجرز کو سندھ سے بھجوا کیوں نہیں دیتے. اس وقت یہ نہیں تھے ڈی جی, یہ پرانے ڈی جی رینجرز کے دور کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ کیوں, یہ رینجرز کیوں ہیں یہاں پہ, اس کو بھجواؤ یہاں سے. زرداری صاحب اتنا تنگ آ چکے تھے. بہرحال رضوان اختر صاحب آگے بطور ڈی جی ISI, اور جو نئے ڈی جی رینجرز نے اپنی جگہ سنبھال لی. لیکن یہ کراچی آپریشن اس وقت سے چل رہا ہے, یہ کراچی آپریشن ابھی نہیں شروع ہوا, یہ اس وقت سے چل رہا ہے جب جنرل رضوان اختر بطور ڈی جی رینجرز وہاں پہ موجود تھے. اور یہ وہ دور ہے جب شاید حیات صاحب کے لیے پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں, یہ وہ دور ہے جب ایک عجیب و غریب قسم کا کراچی ہے, اور وہ آہستہ راہ راست پہ آ رہا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی طرف سے یہ آفر تھی. اب زرداری صاحب جو یہ یاد دلا رہے ہیں نا میاں صاحب کو کہ ہم نے آپ کی حکومت بچائی تھی, سیاست میں یہاں پر بے رحم سیاست ہے, یا کوئی کسی کا نہیں ہے. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب کو اشارہ بھی کر دیتی کہ ہم آپ کے ساتھ معاملہ طے کرنے کو تیار ہیں, تو 5 سیکنڈ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ استعفیٰ دیتے. بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات نہ پتا ہو, استعفیٰ دیتے, پارلیمنٹ توڑ کے پارلیمنٹ گرتی اور باہر نکل آتے. اعتزاز احسن صاحب نے آپ یاد کریں تو اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی نکلیں گے, صرف محمود خان اچھا ہی رہ جائیں گے, شاید وہ بھی میرے ساتھ نکل پڑے. تو پوری کی پوری وہاں سے سینٹ اور جو قومی اسمبلی ہے وہ گرتی. لیکن چونکہ وہاں سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوا تو پیپلز پارٹی کے کوئی نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو یہ کوئی احسان وحسان کسی نے کسی پہ نہیں کیا. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو, کسی بیوروکریٹ کو, کسی اسٹاک بروکر کو, کسی بھی لینڈ گریبر کو, کسی بھی قرضہ کھائے ہوئے شخص کو, کسی بھی ایسے شخص کو جو بڑا بزنس ٹائکون ہے, اس نے لوٹ مار کی ہوئی ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس سے جا کے بات کریں, کیونکہ فوج نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا ہے. مطلب وہ بالکل دور ہو کے بیٹھ گئے کہ جی آپ جانے, یہ نیب جانے, یہ جانے. اور ایک خاموش میسج اسٹیبلشمنٹ کا چلا گیا ہے. اب میں یہ آپ کو اپنی خبر بھی کہتا ہوں, ایک خاموش میسج چلا گیا ہے کہ جی ایک منٹ ہولڈ آن, یہاں فوج کے بریگیڈیئر, ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کا احتساب ہو سکتا ہے, اور ہم وہ کیس کھول رہے ہیں اور کھول چکے ہیں. اور آپ کو 2 بزنس مین یا ایک ڈاکٹر عاصم حسین, اور ان کے اوپر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے,
اور آپ جو بار بار ہمیں تانا دیتے تھے کہ یہ فلانا کیس ہے اور فلانا NIC ہے، وہ سارے ہم کھول دیں گے. لیکن سوال یہ کہ پھر آپ کو کیا، ان کو کوئی وہ تو اس وقت جو ہے نا راہیل شریف صاحب جو ہے اور وہ فوجی قیادت، وہ عجیب معنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ ہم ادھر سے سارا کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں وہ لسٹیں میرے پاس، وہ کہہ رہے ہیں ہم لسٹیں سے سب نکال دیں، لیکن اس کے نتیجے میں بلیک میلنگ کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ. اب یہ کیسی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ آصف نواز صاحب کو گاڑی بھیج دیا کرتے تھے گھر پہ، BMW یا کوئی اور، یا کیانی صاحب کا دور یہ نہیں ہے. یہ دور ایک دوسرا دور ہے اور یہ یہاں پہ دوسرے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنا احتساب ادھر کر رہے ہیں، آپ اپنے احتساب کو روکیں گے تو یہ ضرب چلے گا جس کے لیے شہادتیں ہوئی ہیں اور جس کے لیے لوگ مارے گئے ہیں. اگر آپ ان چور چکاروں کا ساتھ دیں گے، ابھی آج DG رینجرز نے کیا کہا کراچی میں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، DG رینجرز نے کہا ہے کہ چوری کا سامان بیچنا، چوری کا سامان، اب چوری کا سامان کیا؟ چوری کا سامان بینک، ٹھیک ہے، ملکی ادارے، اسٹیل مل، یہ میسج ہوگا نا. چوری چکاری کا سامان بیچنے والوں کو پکڑ. اب چوری چکاری کا سامان کیا ہو سکتا ہے؟ بینک، ان کے نزدیک تو بینک ہو گئے، قومی ادارے ہو گئے، اسٹیل مل ہو گیا، PIA ہو گیا، اپنا ضمیر ہو گیا. چوری چکاری ضمیر بیچ دی، یہ ہو سکتا ہے نا. تو مطلب ہے کہ ایمان ہو گیا اپنا. تو یہ چوری چکاری کا مال بیچنے والوں کو بھی پکڑا جائے گا. یہ بڑا، جس طرح میں نے ریڈ کیا اس میسج کو ایسے پکڑا، ایسے ہی ریڈ کیا. تو اب یہ معاملات ان کے الجھ گئے ہیں اور اب میاں نواز شریف صاحب اگلا اسٹیپ جو ہے نا وہ جو بھی لیں گے وہ بڑا بٹر لیں گے. وہ موڈ خراب ہے اس وقت. وہ کہتے ہیں نا صاحب کا موڈ خراب ہے، مطلب موڈ اچھا نہیں ہے. ادھر سے وہ اوگرا کچھ بول رہی ہے، ادھر سے فلاں کچھ بول رہا ہے، ادھر سے یہ کچھ بول رہا ہے، ادھر سے وہ کچھ بول رہا ہے. ادھر میڈیا والے پہ پیسہ لگایا تھا، وہ میڈیا والے نے بھی حالات دیکھے ادھر ادھر کر کے، اس نے کہا اچھا یار یہ تو اس وقت پھنس جاؤ گے. تو وہ کئی لوگ جو ہے کئی جگہ معاملات خراب ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے میاں صاحب کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آرام سے، بالکل سکون سے، بالکل آرام سے کول ڈاؤن ہو کے ان معاملات کو سنبھالیں. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نیب کے معاملے پہ جو ابھی یہ ایک ساری صورتحال بن رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا تو آپ نے بتا دیا، باقی سیاسی جماعتیں نہیں، وہ تو ساتھ ہیں، سیاسی جماعتیں ساتھ ہیں. سیاسی جماعتوں کے چند اراکین جو ہیں جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ اب دیکھیں حکومت کے بے شمار وزیر ہیں، بے شمار وزیر ایسے ہیں یا بے شمار رہنما ایسے ہیں. میں نے کہا آپ سے کہا تھا کہ ظفر علی شاہ کا نام کیوں نہیں آتا، اقبال زاہد جھگڑا کا نام کیوں نہیں آتا، سردار مہتاب کے اوپر کیوں نہیں الزامات لگتے کرپشن کے. یہ آپ کے مشاہد سینیٹر مشاہد اللہ خان، ایک ان کے بھائی کا قصہ آیا تھا، ادروائز ان پہ کرپشن کے کون سے، ان پہ نہیں، احسن اقبال پہ کون سا کرپشن کا الزام لگا ہوا ہے؟ مجھے بتائیے نا. بے شمار لوگ ہیں، نہال ہاشمی، ان پہ کون سا کرپشن کا الزام لگا ہوا ہے؟ بے شمار لوگ ہیں، میں 2-4 نہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں. تحمیلہ دولتانہ صاحبہ، ان پہ کون سا کرپشن کا الزام لگا ہوا ہے؟ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن پہ نہیں ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں لوگ ہیں، میں نے کل بھی نام لیا، قاہرہ صاحب پہ کون سا الزام ہے؟ مجھے تو آج تک میں نے نہیں سنا قمر زمان قاہرہ صاحب پہ کوئی الزام کسی پہ لگا. اور بے شمار ندیم چند کے اوپر کون سا الزام لگا ہے؟ مجھے نہیں آج تک، میں نے تو نہیں کبھی سنا. تو بے شمار لوگ ایسے ہیں پیپلز پارٹی کے، سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی. ہزار خان بجرانی یا ایون نثار کھوڑو، لیکن وہ تعلیم جیسے محکمے میں رہ کر رہے ہیں، اتنی گڑبڑ ہے. اس کے بعد نثار کھوڑو کے بارے میں نے کرپشن کا ابھی تک، ہو سکتا ہے آگے آ جائے، کرپشن کا میں نے نہیں سنا الزام کہ انہوں نے پیسے لے کے نوکریاں بیچی ہوں. ان سے پہلے کے وزیر نے ضرور ایسا کام کیا ہوگا یا ان کے بعد میں آنے والے کسی نے، لیکن انہوں نے ان کے بارے. تو بے شمار لوگ ایسے ہیں. رضا ربانی چیئرمین سینٹ، ان کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں کوئی. تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نیٹ اینڈ کلین ان پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں. لیکن بات یہ ہے، تو میاں صاحب کو بھی ذرا یہ دیکھیں کہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ آ گئے ہیں یا جو لوگ بھی ان کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ سارے لوگ ایسے ہیں جو 1999 میں بھی انہوں نے ایسی صورتحال کریٹ کر دی تھی کہ قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس میں جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خاموشی سے ادھر بھی دائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی اپنے تصور کر رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. پرابلم صرف کیا آ رہی ہے کہ کسی کو اسٹیبلشمنٹ اشارہ نہیں دے رہی. یعنی جو اتحاد بامی بنا ہے نا اس وقت، پہلے ہو گیا وہ گرینڈ الائنس بن گیا سندھ میں. وہ گرینڈ ہمیں پتہ ہے جی گرینڈ الائنس کے پیچھے کون ہے، کوئی بھی نہیں تھا. ٹھوس وہ گرینڈ الائنس ٹھوس ہو گیا تو سندھ میں بن رہا تھا. وہ 4 سابق وزرائے اعلیٰ، ان کے اوپر خود کرپشن کے الزامات ہیں، تو وہ کیسے گرینڈ الائنس بنا کے. تو یہ جو تھنکنگ ان کی ہوتی ہے نا ہمارے بدقسمت سیاستدانوں کی، یہ دھرنے کے پیچھے ہوگا اور اس دن رات کو 10 لاشیں گرتی. او بھائی تو پھر گر جاتی نا، تو پھر لگ جاتا ماشاءاللہ. تو نہیں ہوا نا، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ سے کال آئی تھی کوئی نہیں، وہ کیسے رکا معاملہ. یعنی جو تھیوری ہے وہ یہی ہے نا کہ دھرنے کے دن 10 لاشیں گرتی رات کو تو ماشاءاللہ اگلے دن. تو پھر کیوں نہیں گری وہ؟ پھر تو گر جاتی، اس سے تو موقع ہی نہیں تھا. اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی پیچھے.
یہ میرے تو کوئی ریکارڈ میں ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی سفیروں نے بیچ میں آ کے یا امریکنز نے کسی نے یہ کہا ہو کہ جی دھرنا ختم ہو. ایسا تو نہیں ہوا. ایک ثانیہ پیش آیا, دھرنا ختم ہو گیا. اس کے بعد دھرنے کے فوراً بعد کراچی آپریشن اور ضرب عضب اور باقی معاملہ شروع ہے. تو بات یہ ساری کہ یہ مس کیلکولیشن ہے. ایم کیو ایم کے ذہن میں کیا تھا, کراچی کسی اور کے ہینڈ اوور ہو رہا ہے. کس کے ہینڈ اوور ہوا؟ لیکن کراچی کس کے ہینڈ اوور ہوا؟ کسی کے ہینڈ اوور نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں کہ ہمیں یقین ہے, ہمیں پورا اس بات کا, ہم شیور اس بات پہ کہ کراچی ہینڈ اوور ہے, پی ٹی آئی کے ہینڈ اوور ہو رہا ہے اور ہمیں صاف کیا جا رہا ہے کراچی سے. کس کو صاف کیا؟ کہاں؟ ایم کیو ایم دوبارہ وہیں بیٹھی ہوئی ہے. اور اب مطلب کل تو یہ تھا کہ 15 دن کا راشن اکٹھا کر لیں والا. ڈاکٹر صاحب آج انہوں نے اعلان کر دیا. نہیں تو آج بھوک ہڑتال کا اعلان ہو رہا ہے. نہیں کل تو نہیں, میں تو اصل میں تھوڑا سا ایم کیو ایم کے دوست ہمارے تھوڑے سے میرے خیال سے کنفیوز ہیں. کل یہ تھا کہ 15 دن کا راشن اکٹھا کر لیں اور گھروں میں بیٹھ کے کھائیں. لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے ہم بھوک ہڑتال کریں گے, خود اب گھروں سے باہر نکل کے کریں گے, ظاہر ہے. تو مطلب وہ اصل میں وہی ہے نا کہ وہ کنفیوژن اتنا ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اتنا زیادہ کنفیوژن سمجھ نہیں آ رہا. اپنی پوزیشننگ وہ کوشش کر رہے ہیں سب لینے کی. پیپلز پارٹی جیسے پوری کوشش کری ہے. پیپلز پارٹی کو تو پتا ہے کہ اب ہمارا معاملہ نہیں طے ہوگا کرپشن کے اوپر. تو انہوں نے کہا اچھا سب بہاڑ میں جائے. انہوں نے کہا ایف آئی اے کو بھی ہٹاؤ, اس کو بھی ہٹاؤ, اس کو بھی ہٹاؤ. دبئی میں آ کے میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن میاں صاحب کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اگر میاں صاحب نے قدم بڑھایا غلطی کی طرف تو پلٹ کے دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی تو دور کی بات ہے, مولانا صاحب بھی ساتھ نہیں ہوں گے ان کے. ان کے پارٹی کے اپنے لوگ ساتھ نہیں ہوں گے. وہ بھول گئے اس بات کو کہ قومی اسمبلی میں ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا تھا دھرنے کے دوران. ایک 40 ایم این اے تقریباً تیار ہو گئے تھے فارورڈ بلاک بنانے کے لیے. تو میاں صاحب کو 1999 1993 2014 2016 ساری معاملات کو سامنے رکھ کے غصہ ختم کر کے یہ ٹھنڈا پانی میاں صاحب ایسے ٹھنڈا پانی پی کے آرام سے بیٹھ کے سکون سے 2 4 5 10 سانڈوں کی قربانی دے دیں صدقہ. لیکن بلائیں ٹالنے کے لیے صدقہ کا ٹائم آ جاتا ہے. صدقہ دیں, بلائیں ٹلیں اور آپ کی بھی خیریت سے حکومت چلے, قوم بھی آگے چلے. 8 10 15 20 یا اس سے زیادہ سانڈوں کی قربانی دے کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر, بریک کے بعد مزید ڈسکس کر لیں گے کہ ابھی تک یہ بھی تو کنفیوژن ہے کہ حکومت کے کچھ وزراء کی جانب سے یہ بیانات بھی تو سامنے آ رہے ہیں, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نیب کو اجازت نہیں دیں گے کارروائیوں کے لیے. تو پھر یہ کیسے کلیئر ہوگا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. جی ناظرین, اسٹے ود اس. تھا راول پنڈی اور راول پنڈی بلا کے ان سے کہا گیا تھا کہ یہ معاملات, یہ کوئی یہ جو لینڈ گریبنگ اور یہ جو گرفتاریاں وغیرہ ہو رہی ہیں لاہور میں اور ڈی ایچ اے اسکیم اور یہ سارا, ان کے اوپر آپ معاملات کو آگے بڑھائیں اور ساتھ ساتھ اکراس دا بورڈ آگے کریں کام, تاکہ آپ کی وجہ سے مطلب آپ بالکل مطلب ٹھیک ہو جائیں, مطلب آپ شریف آدمی بن جائیں. اچھا جی, تو اور ویسے بھی شریف آدمی اچھے آدمی ہے, میں نے وضاحت بات کی ہے. لیکن بارہ چیئرمین نیب کو اس دن سے وہ جس طرح کہتے ہیں نا, وہ پاپا دا سیلر پالک کھا کے وہ اسپینچ کھاتا ہے نا ایسے ٹک کر کے, اس کو خود پٹائی ہو رہی ہوتی ہے خوب, اس کے بعد وہ اسپینچ کھاتا ہے, وہ پتہ نہیں کریکٹر کیا نام ہے جو ایک ویلن ہوتا ہے, بہرحال پاپا دا سیلر کی خوب پٹائی کر رہا ہوتا ہے, وہ اسپینچ کھاتا ہے, اسپینچ کھانے کے بعد اس کے مسد ہو جاتے ہیں. تو ان کو وہاں پہ پنڈی میں جی ایچ کیو بلا کے جب ایک اسپینچ انڈیل دی گئی ان کے منہ میں, تو اس کے بعد یہ پاپا دا سیلر کی طرح ان کے اندر دم خم آ گیا. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, کون ہے میاں منشا, یہ ایل این جی میں شاہد حقان عباسی کون ہے, یہ رانا مشہود کی فائل لاؤ, یہ منور تالپور کو دیکھو کیا کر رہا تھا سندھ میں, یہ ذرا چیک کرو فضل پیچو کیا کر رہے ہیں, یہ ذرا چیک کرو ڈاکٹر عاصم, یہ ذرا چیک کرو ہارون اختر, یہ ہمایوں اختر صاحب, یہ سارا جو شوگر مافیا, یہ چیک کرو اسٹاک بروکرز کیا کرتے رہے, یہ کریش کیسے ہو گئے. مطلب اچانک پاپا دا سیلر جو ہے نا, یہ خواجہ آصف صاحب, یہ گردشی قرضے, یہ کیسے گئے, کس کس کو گئے, یہ ایل این جی کے حسین داؤد, یہ سہیل ٹبا, یہ جو لکی گروپ والے, یہ آپ کے بعد تو سارے نام اچانک جو ہے نا وہ روشن حروف کی طرح قمر زمان چودھری صاحب کے سامنے عیاں ہو گئے. دنیا کھل گئی. یہ نا کہ ایک اچانک ایک لمحے کے اندر ان کے سامنے کشف, اچانک روحانی دنیا میں چلے گئے اور کھل گیا ان کے سامنے کہ اس ملک میں
کون کون سے لوگ کرپٹ ہیں اور کون کون سے لوگ شریف ہیں, اور اس کے بعد پاپا دا سیلر کی طرح قمر زمان چودھری صاحب میدان میں آ گئے. اچھا, میاں نواز شریف سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہوگا, یہ کیسے بھائی, یہ کون؟ انہوں نے کہا جی قمر زمان چودھری. نہیں قمر زمان چودھری نہیں ہوگا, کوئی اور ہوگا نا. قمر زمان چودھری سر وہ پاپا دا سیلر بن گئے. اب میاں صاحب اس بات پہ پریشان ہیں کہ یہ اگلے, اچھا ساتھ ہی سپریم کورٹ ایکٹیو ہو گئی. سپریم کورٹ کے ریمارکس کیا ہیں کہ یہ نیب نے یہ پلی بارگین کہاں سے رکھی ہوئی ہے, یہ پلی بارگین کا کیا چکر ہے, یہ پیسہ جو آتا ہے 10 ارب روپیہ آیا اور اس میں سے 50 لاکھ, یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ کون سے نیب کے افسران ہیں, ان کو کس نے حق دیا ہے لوٹ مار کا پیسہ یہ آپس میں؟ آپ کو پتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں جب یہ نیب بنی, یہ نیب بنی تھی 1999 ستمبر 1999 میں یہ نیب بنی تھی, یا اس کے ایک سال آگے پیچھے میں کہہ رہا ہوں شاید, یہ نومبر میں شاید بنی تھی, اکتوبر میں تو کو ہوا تھا, اور یہ آرڈیننس کے تحت بنی تھی. اس کے پہلے چیئرمین تھے جنرل امجد صاحب. اس کے بعد جنرل شروع کے دور میں زبردست کام کیا. مشرف صاحب بھی اس وقت وہ 17 پوائنٹس تھے ان کے, اور وہ 7 کرتے ایجنڈا اور یہ اور وہ سارا انہوں نے زبردست, انہوں نے کہا پکڑو اس کو, پکڑو اس کو, پکڑو سارا ملک ٹھیک کر دو. تھوڑی دنوں کے بعد مشرف صاحب کو خیال آیا کہ یار میں تو ایک جمہوری الیکٹڈ پریزیڈنٹ کیوں نہ بن جاؤں. یعنی اس ملک میں جو عامر آتا ہے وہ کہتا ہے میں جمہوری بن جاؤں, جو جمہوری شخصیت آتی ہے وہ کہتی ہے میں عامر کیوں نہیں بنتا یار, میں تو امیر المومنین بن جاؤں, میں تو بالکل ایسے. اب مصیبت یہ ہے کہ اس چکر میں انہوں نے پھر وہ نیب کا بیڑا غرق ہوا, اور نیب کا بیڑا غرق اس طرح سے ہوا کہ وہ پیپلز پارٹی کے اندر گروپ بنا. اب گروپ کا نام دیکھیں, میں تو بعض سوچتا ہوں کہ یہ نام کون سوچتا ہے, یعنی اسے تو زیادہ سوچ کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں. یعنی نام کیا رکھا, پیپلز پارٹی پیٹریوٹ. وہ پیپلز یعنی محب وطن پیپلز پارٹی, اس میں سے گروپ ٹوٹ گیا, اور وہ سارے فراڈیے تھے, ان کی ساری فائلیں تیار تھی نیب کی, وہ ٹوٹ کے ادھر ہو گئے. اچھا, اور باقی جو پیپلز پارٹی تھی وہ بھی سکون سے رہی. کسی کو سوائے یوسف رضا گیلانی صاحب کی کہانی کے بعد میں سنا کہ ملتان جیل میں کیا ہوتا رہا, وہ بڑے سکون سے پیپلز پارٹی بالکل آرام سے رہی. اور اس وقت جنرل تاج جو تھے ان کی بڑی زبردست دوستی تھی زرداری صاحب سے, ملنا جلنا ہاسپٹل کے اندر سکون آرام سے زرداری صاحب چلے گئے, مطلب کوئی پرابلم نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کو. اس طرح کی قربانیاں ہم نے دی, یہ وہ سارا وہ کارکن لیول پہ دی ہوگی یا بھٹو صاحب نے دی ہوگی, اس کے بعد کوئی یا محترمہ نے دی ہوگی, باقی کوئی ایشو نہیں ہوا کسی کے ساتھ بھی. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے, مشرف صاحب والی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے, کیانی صاحب والی اسٹیبلشمنٹ, ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے, ایک ایسی فوج بیٹھی ہوئی ہے جس کے آپ جس آدمی سے ملتے ہیں جا کے وہ پتا چلتا ہے کہ یا تو اس کا گھر والا یا اس کا کوئی دوست یا اس کا کوئی بیچ کا بندہ یا وہ شہید ہو چکا ہے وار آن ٹیرر میں. یعنی جو آدمی آپ کو ملتا ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے یہ کوئی وہ 70 یا 80 والی فوج نہیں ہے یا 90 والی جو بیٹھی رہی. یہ 11 سال تک لڑنے مرنے, انٹیلیجنس آپریشنز, ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, کلدم جماعتیں, ٹی ٹی پی فلانا, مطلب یہ جس آدمی سے پوچھتے ہیں نا آپ کہ جی آپ کہاں تھے, تو وہ کہتے ہیں جی میں اتنے مہینے سال میں نے وزیرستان میں گزارے ہیں, قبائلی, مطلب یہ سارے وہ یہ لڑتی ہوئی فوج. اب ان کے سامنے یہ آ کے بڑے عہدوں پہ بیٹھ گئے ہیں جو بھی آپ کے فوجی ہیں. اب یہ وہاں سے لڑتے ہوئے آئے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک منٹ ہولڈ آن, ملک میں کیا ہو رہا ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں سر ادھر وہ عاصم حسین, وہ چنا کاکا, وہ فلانا, وہ لوٹ مار, وہ LNG. وہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ نہیں ادھر ہم تابوت اٹھا رہے ہیں, قبر سیکورٹی فورسز, ہم نے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں سویلینس کی پشاور میں, یا باقی جو حالات رہے ہیں پورے خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, کراچی میں, سندھ میں, یعنی ہم سیلاب دیکھتے رہے ہیں, سویلینس کے ساتھ ہم دکھ جھیلتے رہے ہیں, کبھی پولیس والا, کبھی اسکول ٹیچر, کبھی بچے, کبھی. تو یہ کون سی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا. اب وہ الگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یار یہ ہم نے تو پہلے سب کو ڈیل کر لیا تھا, ہم نے تو پہلے سب کو مطلب سب کو ساتھ سیٹنگ کر لی تھی, یہ کون سے لوگ آ گئے ہیں کہیں سے, اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. اچھا وہ پیچھے ہٹ گئے, نیب کو ایک وہ 500 cc گلوکوز کا انجیکشن یا جو بھی انہوں نے اسپینش کھلانی تھی پالک, وہ کھلا دی ہے. نیب کے چیئرمین کود پڑے میدان میں, اور نیب کے چیئرمین کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ آگے کنویں پیچھے کھائیے, وہ پیچھے تو جائیں گے نہیں نا, پیچھے وہ کوشش ہو رہی ہے ان کو بتانے کی, سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, آپ بیمار ہو جائیں, آپ باہر کے ملک چلے جائیں, آپ کی طبیعت خراب نہیں, اچانک آپ کو چکر آ جائے, آپ کہیں کہ ناسازی طبیعت, جیسے سیاستدان کرتے رہتے ہیں یہ, لیکن اکثر گردن میں کالر چڑھ گیا, وہ یہ ہو گئے, وہ ہو گئے, پھر ٹھیک ہو کے آ جاتے. تو آپ اس طرح سے کریں, اور تھوڑے عرصے کے بعد جب حالات سکون میں ہو جائیں سارے, ہم ذرا معاملات ٹھیک کر لیں سارے, تو پھر آپ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن قمر زمان چودھری صاحب اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے. ریٹائرڈ میجر قمر زمان چودھری ADC
जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक। बिल्कुल ठीक। तो अपॉइंटेड बाय जरदारी साहब एंड मियां नवाज शरीफ। और कायदे इसमें इख्तलाफ कौन? खुर्शीद शाह जी, जिनके अपने ऊपर नैब के काफी मसाइल चल रहे हैं। मेरी एक सिर्फ इसमें जो है ना एक गुजारिश है वो एमकेएम के दोस्तों से। जी, एमकेएम बड़ी करीब रही है एस्टेब्लिशमेंट के, बहुत करीब रही है। मतलब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो सभी होते हैं, लेकिन एमकेएम बहुत एस्टेब्लिशमेंट के करीब रही है। और चाहे वो 80 की दिहाई हो या 90 की दिहाई हो, उनके ऑपरेशंस भी हुए उनके खिलाफ, लेकिन उसके बाद उनके मामला ठीक भी हो गए, वापस भी आ गए इक्तिदार में, अभी बाहर भी है प्रॉब्लम। वो ऐसी जगह पे ना लेके जाएं हालात को, जैसे यानी बहुत सोच समझ के बात। जैसे कल बात कर दी ना, कल उन्होंने बात की कि कराची 15 दिन के लिए, उस अंदाजा हो गया फौरन कि हमने गलत बात कर दी। आज उन्होंने उसको करेक्ट किया, आज उन्होंने करेक्ट किया कि नहीं हम भूख हड़ताल करेंगे। और तो मतलब कोई ऐसा कोई पैनिक में आके ना, कोई पैनिक में आके कोई गलत मैसेज, अच्छा यार टीवी पे फलाने ने आदमी नहीं कहा था इसका ये मतलब ये होने वाला है, नहीं। आप जरा अपने बिल्कुल जो ज़हीन लोग हैं उनके साथ बैठ के अगला कदम उठाएं। ऐसा ना हो कि एक बार फिर कुछ धड़मधुस हो जाए, क्योंकि कराची तो बंद नहीं होगा, ना कराची बंद होगा, सब लास्ट कमेंट, ना कोई हंगामा होगा, ना दुकानें बंद होंगी, ना गोलियां चलेंगी, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा हुआ तो 245 लगेगा सीधा, और उसके बाद बिल्कुल जो है ना वो जबरदस्त ऐसी होगी कि सबकी तबीयत साफ हो जाएगी। पूरे मुल्क में जो इस वक्त एक सूरत हाल चल रही है, इस सारी सूरत हाल को लास्ट कमेंट में बता दें, फौज किस तरह देख रही है? देखिए, मेरा तो ख्याल था कि मैं थोड़ा सा क्रिकेट पे बात करूं आज जी। मुझे काफी लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप को सबसे ज्यादा, तो ये छोड़ दें, फौज वाली बात छोड़ दें, मैं क्रिकेट की बात थोड़ी सी इजाजत है। लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपके ख्याल से सबसे एक्टिव टीम कौन सी है, फेवरेट टीम कौन सी है, एक्टिव टीम कौन सी है? तो मैंने कहा जी एक्टिव तो सारी ही हैं, लेकिन बज़ाहिर एक ऐसी टीम मुझे एक्टिव नजर आ रही है जो है नहीं किसी जगह, मतलब ख्याली सी टीम है जिसका नाम है पिंडी बॉयज। खत्म हो गया, वो नजर आ रही है। सियासत को मशवरा ये है कि वो बहुत हालात को संभाल के संभलते हुए ध्यान से नैब आगे चल। अच्छा ये मैं बताऊं, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब जो है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम हो गई है, इसकी ब्रेकें फेल हो गई हैं, अभी चल पड़ा, ये रुकेगा नहीं, इसकी ये गाड़ी ऐसे धपाधप चली जा रही है, इसकी ब्रेकें एक्सीलरेटर दब गई है, पूरा ब्रेकें फेल हो गई हैं, जो भी रास्ते में आएगा वो नीचे आएगा, रूट निकल जाएंगे, टक टक आगे चल रहा है ऑपरेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही जी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू हमारा साथ देने का। प्लीज़ डॉक्टर शाहिद मसूद चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आप लोगों को यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग दिया करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद शो के, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो डॉक्टर शाहिद मसूद को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद मसूद जिंदाबाद।